बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनतुल्लाह कामरान और आज के प्रोग्राम में मैं जा रहा हूं आपकी मुलाकात कराने एक ऐसी शख्सियत से जो ज़िला मियांवाली की मारूफ शख्सियत हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं और पीटीआई के टिकट पर गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन कौंसिल मौज से चेयरमैन मुंतखब हुए और अवाम में इंतहाई मकबूल शख्सियत है। किसानों के हवाले से इनकी बहुत सी एफ़र्ट्स हैं, किसानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस और दीगर सरकारी इदारों में एक धरनों के हवाले से ज़िला मियांवाली में काफ़ी मशहूर हैं। मेरी मुराद मौलवी अज़मतुल्लाह ख़ान ऑफ मौज से है। वो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलवी अज़मतुल्लाह ख़ान साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरा पहला सवाल आपसे पीटीआई के हवाले से है। पीटीआई हुकूमत में रही है, 4-4.5 साल उसने हुकूमत किया है। आप ये बताइएगा कि मियांवाली में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, तो क्या मियांवाली के जो पीटीआई के मुंतखब अवामी नुमाइंदगान थे वो मियांवाली की अवाम के तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियांवाली के लोगों ने 2018 के इलेक्शन में इमरान खान और उसकी टीम को मुकम्मल तौर पर ज़िला से कामयाब कराकर क्लीन स्वीप कराया। इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल रही है। इन 3.5 सालों में और हुकूमत से पहले के मियांवाली को और आज के मियांवाली को आप देखें तो वो रात थी, आज दिन की सूरत है मियांवाली में। मसलन मियांवाली में हमारे नौजवानों का एक ख्वाब था कि जहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, आज यूनिवर्सिटी मंजूर होकर फंक्शनल होकर हज़ारों सैकड़ों तलबा और तलबात उसमें ज़ेर तालीम है। तहसील ईसाखाल में खटक बैलेट का सबसे बड़ा मसला था कि हमें पीने का पानी दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जिसे चापरी डैम कहते हैं, आज वो 99% मुकम्मल हो चुका है। बहुत से लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया है और चंद माह में बाकी लोगों को भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ आपकी बात काटना चाहूँगा, मादर चाहता हूँ। चापरी डैम के हवाले से आपने बात की है। चापरी डैम के हवाले से पिछले जो है कुछ अर्सा पहले एक करप्शन के हवाले से भी बात आई थी। तो ये यूँ समझे कि मियांवाली में पीटीआई के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था खटक बेल्ट में, वहाँ पर जो है करप्शन के हवाले से बात आई थी और उसके ज़िम्मेदारान को मेरी तो मालूमात के मुताबिक नहीं है कि उस वक्त भी पीटीआई की हुकूमत थी कि उनको कोई कैफे किरदार तक पहुँचाया गया है या उनको कोई सजा दी गई है। करप्शन की नज़र हो गया है ये प्रोजेक्ट। तो देखें जी, मैं करप्शन के खात्मे का मैंने दावा नहीं किया कि इमरान खान के दौर में करप्शन का खात्मा हुआ था, चूँकि उसकी एक लूली लंगड़ी हुकूमत थी। करप्शन के खात्मे पे कुछ कोशिशें तो की गई जिसमें बहुत कम हमें कामयाबी मिली। हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान एक भारी अक्सरियत से अगले इलेक्शन में आए ताकि उसका जो असल विजन है लूली लंगड़ी की बजाय एक पावरफुल उसे हुकूमत भी मिले और हुकूमत के साथ उसे अख्तियारात भी मिले, तो फिर मुल्क में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। करप्शन पिछले 3.5 साल में मैं नहीं दावा करता कि ख़त्म हुई है, ख़त्म नहीं, बहुत हद तक कम तो कह सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं कौमी सतह पर जाना नहीं चाहता था, चूँकि आपने बात इस किस्म की कर दी है तो मजबूरन मुझे बात करनी पड़ रही है। सूरत हाल ये है कि ऊपर की सतह पर मरकज़ में हुकूमत के साथ जो लोग थे, बहुत से लोगों की करप्शन की किस्से आम हुए हैं, सबूत शवाहिद पेश किए गए हैं और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई की दौर हुकूमत में जो है करप्शन का लेवल कम हुआ है? देखिए जी, सीधी बात है कि जहांगीर तरीन का मामला जब हुआ तो इमरान खान का उससे करीबी कोई नहीं था। तो उस कप्तान को हम करोड़ों सलाम पेश करते हैं जिसने कहा जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो या सप्तान खान हो, सबको मेरिट पे केसेस का सामना करना चाहिए। किसी एक की भी उस आदमी ने सिफारिश नहीं की। सप्तान खान जेल गया, अलीम खान जेल गया, आज जहांगीर तरीन नहल होकर आप देख रहे हैं क्या हुआ। तो कप्तान ने कोशिशें की है, मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म हो गई थी, लेकिन ये मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि इमरान खान ने करप्शन के खात्मे के लिए बहुत हद तक जो उसका बस चलता था पूरी कोशिश की है।
کرپشن کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں ان کی حکومت جانے سے کچھ عرصہ پہلے کے جو اسکینڈل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم نے مطلب ہے کہ صرف اسی نقطے پر ہم نے نہیں رہنا. ہمارا موضوع میاں والی ہے اور ہم میاں والی آتے ہیں. یہاں پر ایک تو جو ہے پنجاب حکومت کے بالکل آخری دن جب اسمبلی تحلیل ہونے والی تھی، اس وقت جو ہے میاں والی کو ڈویژن قرار دینے کا جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا، اعلان کیا گیا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پاکستان نے رکوا دیا کیونکہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھی. یونین کونسل کی بلدیاتی جو الیکشن ہے ان کے حوالے سے تیاریاں جاری تھیں، ڈی لیمیٹیشن ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی نے ایک جو ہے میاں والی کو جو ہے میاں والی سٹی کو سٹی پیکج دیا تھا. 3 سال تک شروع نہیں ہو سکا اور جب حکومت ختم ہونے لگی تو وہ شروع ہوا. تو کیا یہ پی ٹی آئی کا فیلئر نہیں ہے کہ میاں والی کا وزیر اعظم تھا اور میاں والی میں کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ بر وقت بھی شروع نہیں ہوا، جو دیا ہے وہ بھی بر وقت شروع نہیں ہوا اور ابھی تک جاری ہے. ابھی تک لوگ جو ہے اس کو جو ہے سٹی پیکج کی بجائے مٹی پیکج کہنے لگے ہیں. دیکھیں جی، لوگ وقت کا کیلنڈر بھی آ جائے نا، لوگ تو حجتیں کرتے ہیں. عمران خان نے جب 2.5 سال قبل 2 سال قبل زچہ بچہ اسپتال کا افتتاح کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں یہ بنے گی کہ نہیں. آج الحمدللہ اس پہ اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی او پی ڈی بھی شروع ہو گئی ہے. جب عمران خان کی ٹیم نے یونیورسٹی کی منظوری کی بات کی تھی تو مخالفین کہتے تھے کہ یہ ہوائی باتیں ہیں. آج یونیورسٹی بن کر 1.5 سال سے وہ عملاً چل رہی ہے. جہاں تک سٹی پیکج کا تعلق ہے، سٹی پیکج واقعی لیٹ شروع ہوا. اس کے لیے ہمارے نمائندوں کی نالائکی ہے، اس میں ہماری سستی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پچھلے دور کو دیکھو، ایک سڑک یا ایک سلیب بنتی تھی تو روکڑی اور شادی خیل کتنے ڈھول بجواتے تھے ہمارے بزرگوں سے. آج عمران خان کے دور میں دیکھو، جدھر دیکھو میاں والی میں کام شروع ہے. یہ الگ بات ہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہمارے پاس تھا، ہمارے ممبران ضلع کے اسمبلی کے اس لیول کے متحرک نہیں تھے، جو کام اور بھی ہم لے سکتے تھے وہ نہیں ہوئے. لیکن اگر پچھلے دوروں کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی 3.5 سال سنہری دور تھا. ہمارے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں. ہاں البتہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر نمائندے تگڑے ہوتے، نمائندے متحرک ہوتے، اکرام اللہ خان پائی خیل جیسے، تو آج ہمارے ضلع کی حالت اور زیادہ بہتر ہوتی. ابھی میاں والی کے مسائل کے حوالے سے جو ہے بات ہو رہی تھی، سٹی پیکج، اور آپ نے ہاسپٹل کا ذکر بھی کیا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ میاں والی آج جو ہے نا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، شائننگ میاں والی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے نقطہ نظر سے. تو اس شائننگ میاں والی میں جو بڑے بڑے مسائل تھے وہ کون سے ایسے مسائل تھے جو پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں یہاں پر ان کو حل کیا ہے اور عوام کو سہولتیں دی، اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کی نظر میں حل ہونے تھے اور نہیں ہو سکے؟ دیکھیں جی، میاں والی کے جو مسائل حل ہوئے ہیں 2 3 4 کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ چاپڑی ڈیم کے لیے اربوں روپے خرچ ہوئے. میاں والی یونیورسٹی جو ہے وہ منظوری کے بعد، مکمل ہونے کے بعد فنکشنل ہو چکی ہے. اور یہ زچہ بچہ اسپتال جو ہے الحمدللہ وہ منظوری کے بعد، وہ تعمیر ہونے کے بعد اس کی او پی ڈی شروع ہو چکی ہے. وابڈا کا جو ہمارا سرگودا کا آفس ہوتا تھا، ایسی وابڈا کا، وہ پچھلے سال سے میاں والی تحسن چوک درمیان میں جھامرے کے مقام پر وہ فنکشنل ہونے کے بعد آج لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں. میاں والی میں بڑے بڑے مسائل حل ہوئے. ہماری کئی 100 کلومیٹر سڑکیں بنی. ہمارے اندرونی جو شیر شاہ سوری روڈ تھا دودھ خیل سے لے کر میاں والی تک، وہ نہ صرف منظور ہوا، نہ صرف مکمل ہوا، بلکہ آج ہی ہم اسی روڈ سے ہو کر جہاں تک آئے ہیں. میاں والی میں آپ اگر دیکھیں، آپ کو ہر طرف مثلا میاں والی کی جو 6 نہریں چلانے والی لفٹ سکیمیں تھیں، گل میری، ماچھی والا، سمد والا، تری خیل، آج الحمدللہ ان کی نئی مشینری کی منظوری ہوئی، ان کے ٹینڈر ہوئے، وہ تکمیل کو کام پہنچا. آج
پئی خیل کے مقام پر ایک سیمنٹ فیکٹری لگ رہی ہے جس کا کام شروع ہے. ٹھٹی کے مقام پر سیمنٹ فیکٹری منظوری کے بعد مکمل ہونے والی ہے. آج الحمدللہ ان سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. ہاں البتہ میاں والی کے کسانوں کے جو 2-3 بڑے مسائل تھے ٹرپائن مالکان کے، ٹرپائن کے کسانوں کے، کہ ہمیں میاں والی کو بلوچستان کی طرف ٹیرف دیا جائے اسپیشل، تاکہ ہمیں فی یونٹ 5 روپے پڑے ٹربینوں والی، تو وہ کام وعدہ کے باوجود نہیں ہوا. اور میاں والی کے کسانوں کی جو نہریں ہیں، جو پل 10,000 سے نکلتی ہیں، جن کا نام بخارا اور پئی خیل ہے، جو گریوٹی کی نہریں ہیں جو خود بخود نظام کے تحت وہاں چلتی ہیں، وہ 3 مہینے کی نہریں ہیں. اگر ہماری حکومت سے ہم نے گزارش کی تھی کہ ان کو آپ سالانہ کر دیں، اینول کر دیں، لاکھوں کنال زمین جو ہے وہ اس سے سیراب ہو سکتی تھی، اور ہر سال جو ٹیوب ویلوں پہ کروڑ روپے کا ڈیزل صرف ہوتا ہے اس سے بھی لوگ بچ سکتے، لوگوں کی پیداواری لاگت بھی کم ہو جاتی اور فصلوں کی آمدن بھی ہو. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی دور حکومت میں یہ نہیں ہو سکے. میرا سوال آپ سے اگلا یہ ہے کہ میاں والی کی سیاست میں جو ہے دھڑے غالب رہتے ہیں. پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میاں والی کی جو پی ٹی آئی کی سیاست میں جو ہے وہ سارے دھڑے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور عملاً جو ہے یہاں پر وہی دھڑے غالب آئے ہیں، اور انہوں نے ہی وہ غلامی کا جو عمران خان کا ایک کنسیپٹ ہے، غلامی نہیں آزادی کا جو نعرہ لگاتے ہیں، تو عملاً جو ہے غلامی کا وہ سفر رکا نہیں، ختم نہیں ہوا، اسی طرح چلتا رہا، شکل تبدیل ہو گئی. دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان میں سے اکثر تو رویتی ہیں، جو کل کاف میں تھے، پہلے نون میں تھے، پہلے فلان میں تھے، کبھی اس گروپ میں تھے. چونکہ وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، ان میں سے اکثر پارٹی میں دھڑے بندی انہی کی وجہ سے آتی ہے جو لوگ موسمی بٹیرے ہیں، جو جس کھلواڑے پہ دیکھتے ہیں کہ تھریشر لگی ہے وہاں دانے چگنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان میں اکثر چونکہ روایتی لوگ ہیں، ان کے اپنے گروپ ہیں، وہ اپنے گروپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنوں کو وہ ویٹیج نہیں دیتے جن کی محنت سے وہ آج اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا، چھانا لگا ہوا ہے. ہم اپنے کپتان سے یہ امید کرتے ہیں، عمران خان سے، کہ وعدہ کے مطابق 2023 میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں روایتی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، وننگ ہارسز کو چھوڑتے ہوئے، الیکٹبل کو چھوڑتے ہوئے، وہ پارٹی کے مخلص، باکردار، ایماندار اور اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے. صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ توقعات کا اظہار کر رہے ہیں، 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں جن لوگوں کو جو ہے ٹکٹ دیا گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ 5 سیٹ والا ضلع کا چیئرمین بن گیا 27 ووٹ لے کر. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی بلدیاتی انتخابات میں، تو یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں کو کیسے اور کس نے ٹکٹ دیا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو بدنام کیا، اور جو جیتی ہوئی پارٹی تھی 40+ ان کے جو ہے چیئرمین جیتے ہوئے تھے، اور اس کی بجائے جو ہے ایک 5 چیئرمین والا جو ہے ضلع کا چیئرمین بن گیا. تو یہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جو ہے میرٹ پر جو ہے یہ سارا کام چلے گا اور جو ہے میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گے؟ محترم، آپ چونکہ آپ کا میڈیا سے ہر وقت رابطہ رہتا ہے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، سنی سنائی باتیں نہ مانا کرو. تک آپ کی بات ہے کہ پچھلے 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف نے میرٹ نہیں کیا تھا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں میرٹ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی، اس کا جو ہے ضلع کا چیئرمین ہونا چاہیے تھا، اور مقابلے میں جو بندہ چیئرمین کے لیے مقابلے میں آیا اس کے پاس صرف 4 یا 5 جو ہے چیئرمین تھے، 5 سیٹیں تھیں، لیکن وہ جیت گیا. پی ٹی آئی اکثریت کے باوجود پیچھے رہ گئی. اس کی وجوہات کیا وجوہات ہے؟ اس ہاؤس کا میں بھی ممبر تھا. تحریک انصاف اگر مجھے ٹکٹ نہ دیتی تو میں تو یونین کونسل کا ممبر بھی نہیں بن سکتا تھا. تحریک انصاف نے میرٹ پہ ایک ارب پتی کو چھوڑ کر مجھے ٹکٹ دیا تھا. تو میں اس کو آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ وہ ہم کیوں ہارے ضلع چیئرمینی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو حکومت تھی مرکز اور پنجاب میں، وہ نالائق لیگ کی تھی، جسے مسلم لیگ نون کہتے ہیں،
مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے کیپٹن صفدر کو بھیج کر میاں والی میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت ایک غدار کو تلاش کیا، اس کو خریدا اور بہت سے لوگوں کو خرید کر ایک نیا گروپ ڈیولپ کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت۔ کیونکہ عام لوگ تھے، ان کو جب لاکھوں کروڑوں روپے ملے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے بیچ میں چھرا گھونپا، اس کے پیچھے ایک حکومت تھی، 5 وارڈ نہیں تھے، جتنے بھی آزاد جیتے تھے اس وقت 15 یا 16 وہ بھی چونکہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، وہ ایک پوری مافیا اس کے پیچھے تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ 15 جو 16 جو آزاد ہوئے تو 21 ہو گئے اور پھر غالباً انہوں نے 27 ووٹ لیے تھے، تو 6 ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 افراد نے پی ٹی آئی سے ادھر جمپ لگایا۔ اور جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے بک کر گئے ہیں، یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، جب تک نظریاتی لوگ اوپر نہیں آئیں گے یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہے گی، بڑے بڑے لوگ ادھر ارب پتی لوگ بھی بکتے ہیں اس ملک میں۔ تو سپریم کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ہائی کورٹ لاہور کو، جنہوں نے پچھلے سال جو صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے حمزہ کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کی ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کیے جائیں اور ان کی سیٹوں کو بھی ڈی سیٹ کیا جائے، اور جس کے بعد بائی الیکشن ہوئے اور پھر الحمدللہ ان کو شکست ہوئی۔ یہ تو خوب سے خوب تر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جب سے سیاست کا آغاز کیا ہے کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا ایک ایسا بہترین بلدیاتی نظام دوں گا ملک کو جس میں جو ہے نیچے کے طبقے گراس روٹ سے جو ہے لوگ اٹھ کر آئیں گے لیڈرشپ میں، اور ایک جو ہے لوگوں کو سہولتیں ملیں گی۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پرویز مشرف کے دور میں جو ہے ایک بلدیاتی نظام لایا گیا تھا جو 2 دفعہ چلا، اس کے بعد جو ہے اس نے اقتدار چھوڑا تو اس کے بعد جو ہے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، تو اس میں کافی مفید ثابت ہوا تھا خامیوں کے باوجود۔ تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب 3 سال یا 3.5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود اس قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکے، کوئی اس قسم کا نظام نہیں لا سکے بلدیاتی طور پر جس سے نچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے اور جو ہے ایک فائدہ پہنچتا، عوام کے جو ہے سہولیات پہنچتی؟ دیکھیں جی آپ کا جو سوال ہے اس کی میں تصدیق کرتے ہوئے، میں تو اکثر میڈیا میں بھی یہ میرے بیانات شاید آپ سنتے ہیں کہ عمران خان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ پاورفل بلدیاتی نظام کا وعدہ جو تھا اس نے کوششوں کے باوجود پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم آج سزا بھگت رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے عمران خان نے جو بیان جاری کیا ہے کہ میں اب مجھے اگر اقتدار ملا تو میں بلدیاتی الیکشن کروں گا، وہ صحیح ہے آپ کی بات کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اس کی سب سے بڑا نقصان بھی یعنی تحریک انصاف کو ہوا ہے، وہ بہت بڑی ہماری غلطی تھی۔ اور دوسری تحریک انصاف کی غلطی یہ تھی کہ یہ بیوروکریسی جو ہے ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا، یہ اسی طرح فرعونیت کی طرح اسی طرح موج ملا، اربوں خربوں روپے اڑا کر پبلک کو وہ ریلیف نہیں پہنچاتے۔ افسر شاہی کو ٹھیک نہیں کیا گیا، جیسے بھٹو صاحب کے دور میں اگر کوئی سیاسی کارکن دفتروں میں جاتا تو اس کی عزت ہوتی تھی۔ عمران خان کے دور میں ہم جو توقع کر رہے تھے کہ بیوروکریسی کو ٹھیک کیا جائے گا، بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوئی، 1 2 3 جو غلطیاں ہیں اس سے ہم سیکھے ہیں۔ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ میاں والی کی بیٹے ہیں اور میاں والی نے ہمیشہ انہیں جو ہے عزت دی ہے اور ہمیشہ وہ جیتے ہیں سوائے غالباً 1 مرتبہ کی پہلی دفعہ 97 جی ہاں۔ انہوں نے جیتنے کے بعد 1 دفعہ غالباً سیٹ جو ہے چھوڑ دی تھی، اور پھر اس کے بعد جب جیتے تو اس کے بعد اپنے حلقے کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں لوگوں کے بہت سے تحفظات ہیں، اور پلٹ کر خبر نہیں لی، حتیٰ کہ پورا ان کے اقتدار کا دور گزر گیا، تحصیلی سخیل کے کچھ علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے، اور اس کے بھی 3-4 ماہ بعد جو ہے نا وہ یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی غیر حاضری کی وجوہات بھی بیان نہیں کی، اور اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو مس کمیونیکیشن ایک گیپ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات نہیں کی، اور اس وقت چونکہ تازہ فلڈ آیا ہوا تھا، لوگ متاثر تھے اور بہت نقصان ہوا تھا لوگوں کا، تو اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی، بہت تنقید کی گئی۔ دیکھیں جی عمران خان کی اگر ہم غلطیاں گنیں تو وہ تو بہت ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب میں جو مکڑ وال کے قریب نقصان ہوا ہے بارشی پانی سے،
اس میں ہماری پارٹی نے وہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہاں فہرستیں تیار کی گئیں، کئی کروڑ روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جن کا نقصان ہوا۔ اس کے باوجود اور زیادہ بھی ہم کر سکتے تھے۔ عمران خان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ تھی کہ پورے 3.5 سال میں اس کے ٹکٹ پہ جیتنے والا میں چیئرمین تھا، اس کے حلقہ کے میں تھا، اور وہاں ہمیں 3.5 سال ملنے کا کوئی ان کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ ہم چیخ رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے فلاں فلاں مسائل ہیں، حل ہونے چاہیے، پنجاب بھی ہمارے پاس ہے، وفاق میں ہمارا ممبر قومی اسمبلی وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن اس کے باوجود پارٹی میں بہت سے لوگ انہوں نے حصار بنایا ہوا ہے، عام اور مخلص کارکنوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ یہ کپتان کا فرض بنتا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے حلقہ کے لوگوں کو بلاتے اسلام آباد، ہر 6 مہینے بعد وہ میاں والی میں آ کر میٹنگیں کرتے، تو آج ضلع کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جس حصار کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ اب خان صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط لوگوں میں گھرا ہوا تھا اور مستقبل میں اس حصار سے نکلنے کی امید ہے؟ دیکھیں جی، جس ٹائپ کی زندگی عمران خان گزارتا ہے، اس کی جب ہم باتیں اور وعدے سنتے ہیں تو بہت زیادہ اعتبار آ جاتا ہے، چونکہ ایک کھرا سچا آدمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ابھی پر امید نہیں ہوں کہ دوبارہ بھی اس میں اس لیول کی بہتری آئے گی جو ہم توقع کر رہے تھے۔ پھر بھی یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ایک ٹکٹ ہولڈر اس کو 3.5 سال مل نہیں سکتا، پھر ہمارے جو حلقے کا ممبر صوبائی اسمبلی تھے، جن کے لیے ہم نے دن رات محنت کر کے ان کو کامیاب کروایا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، انتقام کا نشانہ بنایا۔ جتنے بھی ترقیاتی فنڈ ہوئے انہوں نے نون لیگ اور پارٹی کی پیٹ میں چھرے گھونپنے والوں کو دیے۔ تو ہماری پارٹی ابھی رینک روٹ ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ جماعت اسلامی نہیں ہے کہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کی ایک ٹیم ہے، ایک پورا سسٹم ہے، یا جو پرانی جماعتیں جتنی بھی ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ابھی جماعت تحریک انصاف کے ووٹ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا سسٹم وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ابتدائی سوال میں ایک سوال کیا تھا کہ میاں والی میں ایک دھڑوں کی سیاست غالب ہے اور مختلف دھڑے، اور اس وقت جو سٹنگ ایم این اے اور ایم پی ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بھی سارے دھڑوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو چینج کا نعرہ لگایا ہے، اس کا اثر میاں والی پر تو نہیں پڑا۔ آپ اپنے نقطۂ نظر سے یہ بتائیے گا کہ میاں والی میں دھڑوں کی سیاست کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے پارٹی سیاست کو فروغ دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پارٹی سیاست کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو لوگ مسلط ہیں میاں والی کے لوگوں پر، جنہوں نے اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے اور باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں ضلع میاں والی کو، ان کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تحریک انصاف کی سیاست میں مقبولیت سے پہلے میاں والی میں جو دھڑوں کی سیاست تھی وہ عروج پر تھی۔ وہی سارے ممبر صوبائی اسمبلی، ضلع کے چیئرمین، ممبران قومی اسمبلی بنتے تھے۔ یہ عمران خان کی محنت ہے، تحریک انصاف کے ان ورکروں اور یوتھ کی محنت ہے کہ آج دھڑے کندھوں تک تو دفن ہو چکے ہیں، ان کا صرف سر باقی ہے۔ تمام کے تمام دھڑے پچھلے الیکشن میں سیاسی طور پر شکست کھانے کے بعد دفن ہو چکے ہیں۔ ہاں، البتہ پارٹی سیاست یہ اتنی بہتر ہوئی ہے میاں والی میں کہ امین اللہ خان جو اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی تھے ہمارے، وہ داؤد خیل میں دھڑوں کے ساتھ مل کر چیئرمینی کا الیکشن لڑے، تو اس کو شبیر خان نے ہرا دیا تھا، شکست کھا گئے تھے۔ آج پی ٹی آئی کی اور اتنی مقبول ہو چکی ہے جماعت کہ اس کے ٹکٹ کی وجہ سے وہی امین اللہ خان ایک بہت بڑے دھڑے روکڑی کو شکست دے کر آج بڑی لیڈ سے کامیاب ہوا ہے۔ تو اس میں تو بہتری بہت زیادہ آئی ہے، دھڑے ختم ہونے کے قریب ہیں میاں والی میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ دھڑے جو ہیں یہ وننگ ہارس بن کر قریب ہو کر پھر کسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، جب مقبول کوئی پارٹی ہوتی ہے۔ دھڑوں کی سیاست کے خاتمے کے لیے میری تجویز یہ ہے، جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، یا یوتھ میں سے جو قابل لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جو عمران خان کے ساتھ
بہت حد تک محبت اور وفاداری کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں کو پورے ملک میں آگے لایا جائے تو دھڑے بھی دفن ہو جائیں گے اور جماعتی سیاست بھی آگے آئے گی اور لوٹک رسی کا بھی خاتمہ ہوگا. آپ نے جو ہے کہا ہے کہ اقتدار کا موقع ملے گا اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ، تو ہم یہ چیزیں مطلب توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کر دیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بظاہر تو پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا ہے. اب حالیہ کراچی الیکشن میں کہاں جو ہے نمبر 1 پارٹی تھی پورے پاکستان کی اور کہاں اب تیسرے نمبر پر آئی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اس صورتحال میں کوئی سروائیو کی کر سکتی ہے پارٹی جو جن حالات سے پارٹی گزر رہی ہے؟ آپ کے سوال سے میں قطعاً اتفاق نہیں کرتا. اس وقت سب سے زیادہ مقبول جو ملک میں جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور جہاں تک ہے کراچی کے الیکشن کی بات، وہ ایک انتہائی معیاری آدمی، نیک آدمی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے وہاں کے امیر ہیں، جس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. گلیوں میں لوگ ٹھپے لگاتے تھے، جب ٹھپے لگا کر کسی کو آپ ہرا دیں اور کہیں آپ مقبول نہیں ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. وہاں تو الیکشن نہیں ہوئے، وہاں تو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ میں کل کسی پروگرام میں کہا ہے کہ پیپل پارٹی کو دھاندلی نہیں کرنی چاہیے. 77 میں دھاندلی کی وجہ سے بھٹو کا اقتدار نہ صرف ختم ہوا بلکہ بھٹو کو اس وقت کے جنرل ضیاء نے اس وجہ سے پھانسی پہ لٹکایا کہ دوبارہ نہ آ جائے، اور وجہ یہ تھی کہ بنیاد میں دھاندلی تھی. دھاندلی کی وجہ سے ان کا انجام جو پچھلا تھا اس کو دیکھتے ہوئے زرداری یہ نہ کر سکتا. یہ جو دھاندلی اس نے کی ہے یہ تاریخ کی دھاندلی تھی. اس میں الیکشن ہارے نہیں ہیں. جماعت اسلامی کی سیٹیں بھی اور تھیں، ہماری بھی بہت سی اور سیٹیں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ کراچی میں ہمارے گروپ بندی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن یہ بات کہ عمران خان مقبول نہیں ہے، تحریک انصاف مقبول نہیں ہے، یہ آپ کو بائی الیکشن بھی بتا چکے ہیں، پنجاب کے پی کے الیکشن بھی بتا چکے ہیں، کرم کا الیکشن بھی بتا چکا ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی آپ کو نتائج آ جائیں. آخری سوال، میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جس سطح کے بھی عہدیداران اور تمام کارکنان کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ میاں والی میں سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کو ایک گزارش کروں گا کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں ضلع میں پارٹی کی تحریک انصاف کی، یہ بنائی ہیں ممبران اسمبلی نے اپنی مرضی کی، اپنے چاپلوسوں کو، اپنے خوشامدیوں کو ایڈجسٹ کرایا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت الیکشن ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگ آگے آئیں جو عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، جن کو ورکر چاہتے ہیں. یہ وڈیروں کی وجہ سے جو تنظیمیں بنی ہیں ان کا ایک ہمیں نقصان ہوا ہے. قیادت سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے تنظیم لائیں گے تو آپ کو نتائج ملیں گے. جہاں تک ورکروں کی بات ہے، ورکروں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ میں رہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے فیلڈ میں رہیں. ناظرین، ابھی آپ نے مولوی عظمت اللہ خان صاحب کی گفتگو سنی، ان سے مختلف سوالات کیے گئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت